रह स्टूडियो मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाले मोहम्मद वज्जिल फरजहुम औज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमिनल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व गासिबि हक़ूक़िहिम अजमईन सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूलल्लाह, अज़ल से अब तक इनका मुहाफ़िज़ नारे हैदरी या अली, हैदरी या अली, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, बराए ज़हूरुल मुत्तकी में हुने हुसैन बवाज़े बुलंदतर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। अज़ीज़ान मोहतरम, आज यकम मुहर्रमुल हराम 1448वीं हिजरी का यकम मुहर्रमुल हराम है। यकम मुहर्रमुल हराम की हमारी पहली नशिस्त है जिसका हमारा उन्वान सब्र है। हमारा उन्वान सब्र है। सब्र के ऊपर हम 10 दिन गुफ्तगू करेंगे और इसमें आपको बताएंगे कि सब्र की क्या अहमियत है कुरान और हदीस की रोशनी में, और अहले बैत ने किस तरह से सब्र को जो है डिफ़ाइन किया है, बताया है कि सब्र किस तरह से करना चाहिए और उन्होंने किस तरह से सब्र किया, और करबला में सब्र करके हमें बताया कि सब्र हमें किस तरह से करना है। सब्र के ऊपर मुकम्मल गुफ्तगू करेंगे। अज़ीज़ान ग्रामी, आज से हम सब्र पर गुफ्तगू करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ सब्र की क्या हैसियत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ सब्र की क्या हैसियत है, और सब्र करने वालों को अल्लाह पाक ने क्या मकाम, क्या फ़जीलत, क्या मर्तबा और मकाम अता किया है। इंशाल्लाह हम 9 और 10 मुहर्रम की शब को मसाइब आले अबा बयान करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि अहले बैत अतहार ने किस तरह से सब्र किया, उन्होंने हमें सब्र करके बताया और सब्र की तलकीन की कि हमें किस तरह से सब्र करना है, हमें किस तरह से सब्र करना है कि दुनिया में अगर कोई मुश्किल परेशानी पेश आ जाए तो हमें किस तरह से सब्र करना है। ये दर्स हमें करबला से मिलता है। इंशाल्लाह 9 और 10 की मजलिस में मुकम्मल आपको 7 मसाइब भी बयान करेंगे। बाकी 8 मजालिस में सिर्फ अपने मौजू पर ही बात करेंगे। 9 और 10 की मजालिस को मौजू में सिर्फ मसाइब को ही समेटते हुए अपने उन्वान को बयान करेंगे। कुरान मजीद की 146 नंबर आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमा रहे हैं, इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, के बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कितनी बड़ी आयत अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमा दी कि इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, के अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यानी अब जो भी सब्र कर रहा है कि अल्लाह पाक उसके साथ है। जो भी अब सब्र कर रहा है अल्लाह पाक कह रहे हैं मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, सब्र के लुग़वी मायने ये हरगिज़ नहीं है जो हमारे यहाँ अहज़ किए जाते हैं। सब्र के बहुत सारे वैसे तो मायने हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो लुग़वी मायने अहज़ किए जाते हैं वो सब्र के हरगिज़ वो मायने नहीं है। हमारे यहाँ अगर कोई जालिम जुल्म करता है तो दूसरे कमज़ोर लोग कहते हैं कि सब्र करो, अल्लाह जालिम को पूछ लेगा। दूसरे लोग कहते हैं कि सब्र करो, अल्लाह जालिम को पूछ लेगा, जबकि सब्र के लुग़वी मायने हरगिज़ ये नहीं है। यानी बेबसी से शिकायत किए बगैर इल्तिजा किए बगैर जुल्म बर्दाश्त करो, ऐसा ही होता है। यानी अगर आपके ऊपर जुल्म किया जा रहा है तो आप कोई शिकायत ना करो, कोई शिकवा ना करो, और साबिर रहो, शाकिर रहो, और अल्लाह पाक की ज़ात से जो है सिर्फ दुआ करने का नाम ही सफ़र है। परवरदिगार कभी ये हुक्म ना देता, बल्कि सब्र के लुग़वी मानी है कि अगर कोई मुसीबत आ जाए तो चीखने चलाने की बजाय तहम्मुल से हालात का मुकाबला करना, और अल्लाह की रज़ा को मलहूज़े खातिर रखना, बेकाबू होने की बजाय इत्मीनान रखना और सब्र से काम लेना। यानी इत्मीनान रखने का नाम ही सब्र है। मुश्किल हालात में जो है अल्लाह पाक की रज़ा में राज़ी रहने का नाम ही सब्र है। सब्र इंसान की अकल की बुलंदी और वुसअत फ़िक्री का नतीजा है। सब्र इंसान की अकल की बुलंदी, यानी जो इंसान सब्र करता है अल्लाह ताला उसको अकल की बुलंदियाँ अता करता है। सब्र इंसान को बेहतरीन फ़ैसला करने की क़ुव्वत अता करता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान हजीद में तलकीन फरमाई है और साहिबान सब्र को नतीजा खैर की नवीद सुनाई है। यानी जो लोग सब्र करते हैं उनको अल्लाह ताला कुरान पाक में जो है खैर की नवीद सुनाते हैं। और अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाते हैं, हम तुम्हें कुछ भूख, खौफ, जान माल और फलों के नुकसानात से ज़रूर आजमाएंगे। यानी अल्लाह पाक कह रहे हैं हम इन तमाम चीज़ों के ज़रिए अपने इन बंदों को वो आजमाएंगे, और आप में सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए जो मुसीबत में मुब्तला होकर कहते हैं कि हम तो अल्लाह ही की तरफ से आए हैं और इसी की तरफ पलट कर जाना है।
میں پہلے بھی بیان کر چکی ہوں کہ صبر کے لغوی معنی جو ہنس کرتے ہیں وہ صبر کے معنی ہرگز نہیں ہے. یعنی ہمارے ہاں صبر سہنا جھیلنا وغیرہ کی ہے جس میں ظالم کے خوف اور کا عنصر نظر آتا ہے. یعنی اگر اب ظاہری بات ہے کوئی انسان جو صبر کر رہا ہے تو کوئی انسان جبر بھی تو کر رہا ہے نا. ایک انسان اگر صبر کر رہا ہے تو کوئی ظالم بھی موجود ہے جو ظلم کر رہا ہے, تبھی صبر کرنے والا جو ہے صبر کر رہا ہے. یعنی صبر کے لیے کسی کا ظلم کرنا بھی ضروری ہے. یعنی اگر صابر موجود ہے تو ظالم بھی موجود ہے, اگر صابر موجود ہے تو ظالم بھی موجود ہے. جبکہ اللہ کے ہاں صبر کے لغوی معنی ڈٹ جانا کے ہیں اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے کے ہیں. یعنی جو اللہ کی طرف سے مصیبت آئی ہے, پریشانی آئی ہے, آزمائش آئی ہے, اس کے اوپر ڈٹ جانا اور اللہ کا شکر ادا کرنا, اللہ کی نافرمانی نہ کرنا اور اس مشکل حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار رہنا اور اللہ تعالیٰ سے مدد کے طلبگار رہنے کا نام ہی صبر ہے. اس مصیبت میں بھی اللہ تعالیٰ کی مدد کے طلبگار رہنے کا نام ہی صبر ہے. عزیزان محترم, ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ امتحان اور سزا کی دنیاوی شکل ایک جیسی ہی نظر آتی ہے. امتحان اور سزا کی جو ہے شکل ایک جیسی ہی نظر آتی ہے. اگر کوئی کسی گناہ کی سزا دنیا میں پا رہا ہے تو وہ بھی مصیبت اور بیماریوں میں مبتلا نظر آتا ہے, اس کے متعلق معصومین کا فرمان بھی ہے کہ ہمارے شیعہ جو ہیں اس پہ ہر 40 دن بعد کوئی نہ کوئی مصیبت آتی ہے جو کہ ان کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے. مولا فرماتے ہیں ہمارے شیعوں پر ہر 40 دن بعد کوئی نہ کوئی مصیبت آتی ہے جو کہ ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. جبکہ جس امتحان اللہ کو مقصود ہوتا ہے وہ بھی ایسے ہی صورتحال میں نظر آتا ہے. یعنی جس کا امتحان اللہ کو مقصود ہوتا ہے, اللہ جس کا امتحان لینا چاہتا ہے, جسے آزمانا چاہتا ہے, اسے صبر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اس کے اوپر مصیبت جو ہے نازل کرتا ہے. اب ہم سنتے ہیں کچھ انبیاء کے دور میں دیکھتے ہیں کہ ان کے امتحان کی ظاہری صورت کیا نظر آتی ہے, ان کے اوپر کس کس قسم کی مصیبتیں آئیں, انہوں نے کس طرح سے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. اور کچھ ظالموں کی کہ جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ان کی ظاہری حالت کیا رہی. اور کچھ ظالموں کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے کہ جنہوں نے جبر کیا تو اللہ پاک نے ان کو کس کس قسم کی جو ہے سزائیں دی اور ان میں کیا فرق تھا جو دیکھنے والوں نے دیکھا. حضرت یونس کو اللہ کے حکم سے مچھلی کے پیٹ میں نگل لیا. 40 یا سے کم زیادہ عرصہ آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے مگر اللہ کی رضا پر راضی رہے اور اللہ کا ذکر کرتے رہے. یعنی مچھلی کے پیٹ میں بھی نبی حضرت یونس علیہ السلام جو ہے اللہ کے ساکر رہے, اللہ کے صابر رہے, اللہ کا شکر ادا کرتے رہے, صبر ادا کرتے رہے. انہوں نے کبھی بھی گلا شکوہ نہیں کیا, مچھلی کے پیٹ میں بھی وہ جو ہے صبر کرتے رہے. اور ایک بہت ہی قرآن کی مشہور آیت ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یعنی آپ ذکر خدا میں ہی رہیں, کوئی شکوہ نہیں کیا. مچھلی کے پیٹ میں بھی وہ اللہ کا ذکر کرتے رہے. اتنی سخت مصیبت, اتنی سخت آزمائش میں بھی وہ اللہ کا ذکر کرتے رہے, اللہ کو نہیں بھولے, اللہ کو ہمیشہ یاد کرتے رہے اور صابر و شاکر رہے. چیخیں چلائیں نہیں کہ اے اللہ یہ تو نے مجھے کہاں ڈال دیا, میں تو ہمیشہ تیرے بتائے راستے پر چلا. انہوں نے ایسا ہرگز نہیں کیا کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے. انہیں پتہ تھا کہ اگر یہ مصیبت آئی ہے تو اس مصیبت سے نکالنے والا بھی اللہ کی ذات ہے. اگر اس مصیبت میں اللہ نے ڈالا ہے تو اس مصیبت سے بھی مجھے اللہ کی ذات ہی نکالے گی. ایسا کچھ نہیں کہا کہ اے اللہ کی رضا پہ راضی ہو کر, اللہ کا نیک بندہ ہو کر بھی اللہ کے سامنے عاجزی پیش کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں. تو عزیزان اکرامی, اب ذرا حضرت ابراہیم کے دور میں چلتے ہیں جو اپنی بیوی ہاجرہ کو بحکم خدا بیابان میں چھوڑ کر جا رہے ہیں. جو اپنی بی بی ہاجرہ کو جو ہے اللہ کے حکم سے بیابان میں چھوڑ کر اللہ کی ذات کے لیے جا رہے ہیں مگر کوئی شکوہ ان کی زبان پر نہیں ہے. وہ اپنی زوجہ محترمہ کو بیابان میں چھوڑ کے جا رہے ہیں لیکن ان کی زبان پہ پھر بھی کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ اپنی اللہ پاک کی رضا کے لیے جا رہے ہیں. اور نہ خود کیا نہ اپنی ان کی بیوی نے کیا, یعنی دونوں ہی وہ صابر رہے. بحکم خدا اپنے بی سائرہ کو لے کر شام گئے, پھر وہاں سے آپ فلسطین آ کر آباد ہو گئے, لیکن یہ سفر پھر بھی ختم نہیں ہوا. شام آ کر آباد ہونے کے بعد بھی ان کا سفر جو ہے جاری رہا, ان کا صبر کا امتحان جو ہے ختم نہیں ہوا. فلسطین سے پھر آپ بحکم خدا واپس مکہ کی جانب آپ گئے. جب آپ ہاجرہ کو کعبہ کے ایک مقام پر درخت کے نیچے چھوڑ کر گئے تھے, اس وقت اسماعیل کی عمر بہت ہی کم تھی. اس وقت ان کے بیٹے جو حضرت اسماعیل تھے ان کی عمر بہت ہی کم تھی, یعنی کہ وہ شیرخوار تھے. شیرخوار اس بچے کو کہا جاتا ہے جو اپنی ماں کا دودھ پی رہا ہوتا ہے, وہ شیرخوار تھے. یہ مکمل واقعہ صحیح بخاری کے صفحہ نمبر 3365 میں درج ہے. قربانی کے وقت آپ اسماعیل کی عمر تقریباً 20 سے 22 سال تھی. جس وقت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے قربان کیا گیا اللہ کی راہ میں, اس وقت جو ہے ان کی عمر 20 سے 22 سال تھی اور کعبہ بھی تعمیر اس وقت ہو چکا تھا. یعنی جس وقت کا یہ واقعہ جو آپ سنتے ہیں بقرعید کے حوالے سے, اس وقت جو ہے کعبہ بھی تعمیر ہو چکا تھا. آپ ابراہیم تیسری بار ہاجرہ کے پاس آئے تھے بیٹے سے ملنے کے لیے. جب تیسری بار آئے تب کعبہ بھی تعمیر ہوا. اسی دوران اللہ کے حکم سے اپنی سب سے پیاری شے قربان کرو.
اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی سب سے پیاری چیز جو ہے میری راہ میں قربان کرو، تو اپنی ساری مال و دولت مویشی سب کچھ، یعنی کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس وقت موجود تھا، انہوں نے وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا. لیکن خواب پھر بھی مسلسل آتا رہا. یعنی کہ اس کا مطلب ابھی کوئی چیز ایسی خاص باقی تھی جو اللہ کی راہ میں قربان کرنی تھی. کوئی خاص چیز ابھی بھی ایسی باقی تھی جو کہ اللہ کی راہ میں قربان ہونی باقی تھی. اسی لیے خواب مسلسل آتا رہا. پھر آپ نے سوچا کہ سب سے پیارا تو مجھے میرا اسماعیل ہے. پھر انہوں نے سوچا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ مجھے سب سے پیارا تو میرا بیٹا اسماعیل ہے. لہٰذا اب اسماعیل کو خواب سنایا اور کہا کہ بیٹا میں تجھے اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنا چاہتا ہوں. اے بیٹا میں تجھے اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنا چاہتا ہوں. تو اسماعیل نے کہا بابا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے. اے بابا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے پختہ عزم اور ثابت قدم پاؤ گے. عزیزان محترم، ابلیس لعنتی چاہتا تھا کہ ابراہیم اس مقصد میں کامیاب ہو گیا تو میرا بنا بنایا کھیل جو ہے وہ بگڑ جائے گا. یعنی وہ جو لوگوں کو راہ راست سے ہٹانا جاتا تھا وہ اس کا کھیل جو ہے خراب ہو جائے گا اور دنیا سے ستارہ پرستوں کا خاتمہ ہو جائے گا. اس لیے پہلے ابراہیم کو کہا کہ خواب تو خواب ہوتے ہیں. ابراہیم یہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ یعنی وہ اللہ کے نبی کو بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ کے نبی کو راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ خواب تو خواب ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں. وہ اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہرگز نہ ہو پایا. جب ابراہیم علیہ السلام سے ناکامی ہوئی تو بی بی ہاجرہ کی طرف پلٹا. وہاں سے بھی لعنت ملی تو اسماعیل کی جانب دوڑا. بچہ ہے، ڈر جائے گا، شاید پیچھے ہٹ جائے گا. اور تو اب سمجھ میں آیا کہ صبر میں دنیاوی خوف نہیں ہوتا. اگر ایسا ہوتا تو بی بی ہاجرہ جو ہے اپنی اولاد کو بلا کیوں اللہ کی راہ میں قربان کرتی؟ وہ جانتی تھی کہ وہ اللہ کی راہ میں قربان ہو رہے ہیں، وہ اللہ کے لیے صبر کر رہی تھی. اس لیے انہیں دنیاوی خوف، اپنی اولاد کو کھونے کا خوف ہرگز موجود نہیں تھا. صرف اللہ کو خوف تھا. اور جب اللہ کو خوف دل میں رکھتے ہوئے وہ ثابت قدم رہیں، اپنے مقصد پر ڈٹے رہتے ہیں، کیونکہ وہ دنیا سے زیادہ دین کو چاہتے ہیں، وہ دنیا سے زیادہ دین کو چاہنے والے تھے. اسی لیے وہ صابر بھی رہے، شاکر بھی رہے اور اللہ کی راہ میں انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کیا. وہ اللہ کی رضا کے طالب ہوتے ہیں. تو پھر تاریخ نے دیکھا کہ اسماعیل سے بھی لعنت لے کر جب وہ پیچھے ہٹ گیا. تو عزیزان محترم، اب ہم حضرت ایوب کے دور میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے اس نبی کو ہر نعمت سے نوازا ہے. یہ اللہ کے ایسے نبی ہیں کہ اللہ پاک نے انہیں دنیا کی ہر نعمت سے نوازا. مال و دولت بے انتہا، اولاد بھی، حتیٰ کہ ہر سکھ آپ کو میسر تھا. دنیا کی ہر چیز جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس اس وقت موجود تھی. دنیا کی ہر نعمت سے اللہ پاک نے انہیں نوازا تھا. عزیزان گرامی، اللہ دو طرح سے اپنے بندوں کو آزماتا ہے، دے کر شکر سے آزماتا ہے اور لے کر صبر سے آزماتا ہے. یہ اللہ کے دو طریقے ہیں. وہ کبھی کسی کو دے کر آزماتا ہے کہ یہ بندہ میرا شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو کبھی کسی سے لے کے آزماتا ہے، دیکھتا ہے کہ کیا اگر میں نے جس کو دیا ہے یہ میرا ابھی تو شکر کرا ہے، لیکن اگر میں اس سے لے لوں گا تو کیا یہ پھر بھی میرا شاکر رہے گا، میرے پہ صابر رہے گا، میرا شکر ادا کرتا رہے گا، صبر کرتا رہے گا، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑے گا. آپ شکر کی منزل پر تو تھے ہی، لیکن کم ظرف لوگ نہیں مانتے تھے. شیطان انہیں ورگلاتا تھا، دلوں میں وسوسے پیدا کرتا تھا کہ اس کے پاس تو سب کچھ ہے، لہٰذا یہ تو اللہ اللہ کرے گا ہی. وہ اس لیے لوگوں کو بھڑکانے کی کوشش کر رہا تھا کہ دیکھو اس کو اللہ نے دنیاوی جو ہے دولت دی ہے، مال و زر دیا ہے، اس وجہ سے یہ اللہ اللہ کر رہا ہے. تو آپ جب بھی کسی سے دین کی بات کہتے تو وہ فوراً کہہ دیتا جی آپ کریں اللہ اللہ، آپ کے پاس سب کچھ ہے، ہمیں تو روٹی کی فکر ہے. اگر ہمارے حالات بھی آپ جیسے ہوتے تو ہم دیکھتے کہ آپ کیسے دین پر قائم رہتے ہیں. یعنی لوگ انہیں اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا، اولاد دی، ہر طرح کی نعمت دی، آپ اس لیے اللہ اللہ کرتے ہیں، اگر ہمارے پاس بھی ہوتا تو ہم بھی کر لیتے. تو حضرت ایوب نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ یہ لوگ مجھے امیر ہونے کا طعنہ دیتے ہیں، اے اللہ یہ لوگ مجھے امیر ہونے کا طعنہ دیتی ہے. تو پھر اللہ نے حضرت ایوب سے مال و دولت حتیٰ کہ اولاد تک لے لی، حتیٰ کہ ان کی اولاد تک اللہ پاک نے ان سے لے لی اور پھر آپ کو سخت بیماری میں مبتلا کر دیا. پھر لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے ذکر خدا سنا. یعنی انہوں نے دیکھا کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیمار کر دیا، سخت مصیبت اور بیماری میں مبتلا کر دیا، پھر بھی وہ اللہ کے شاکر رہے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے اور صبر کا دامن تھامے رہے. اور ایوب کو ہر حال میں صبر کرنے والا پایا. لوگوں نے کبھی بھی آپ کو اللہ سے اپنی غربت اور بیماری کا شکوہ کرتے ہوئے نہیں سنا. یعنی اتنی غربت اور بیماری کے باوجود بھی وہ ہمیشہ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہے، کبھی بھی اپنی زبان سے کسی بھی قسم کا گلا شکوہ نہیں کیا. جب بھی دیکھا آپ کو ذکر خدا میں مصروف دیکھا. ہاں، مگر آپ نے جب بھی اللہ سے دعا کی تو عاجزی کے ساتھ ان الفاظ میں کی.
ابن فاس میں کہ مجھے سخت بیماری نے آ پکڑا ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. اے اللہ مجھے اس بیماری نے آ پکڑا ہے، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ اسی موضوع پر مزید جو ہے گفتگو کل کی مجلس میں ہوں گی. آج کے لیے کنیز حسین کربلائی کو دیجیے اجازت. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین.